अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 बड़े अहम मामलात हैं जिन पर आज बात करनी है। आपको बताएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पीटीआई का जो है वो छोड़ कर चले गए हैं। अब क्या होगा? अब तो वाकई पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आ रहा है। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हमेशा से ही तनकीद की जद में रहे, वो फाइनली इमरान खान साहब को खुदाफिज़ कह के चले गए हैं और मज़ीद भी कुछ लोग गए हैं। इसके साथ साथ कुछ ख़बर आपको देंगे इस बारे में भी कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी हैरत अंगेज़ बातें की हैं कोर्ट के अंदर, और वो स्टिल अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात देरपा है, इस पे बात करेंगे। कुछ बात करेंगे ख़वातीन पीटीआई वर्कर्स की जो बड़ी डिटर्मिन्ड नज़र आई हैं, जिन्होंने ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है, उनके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और लास्टली बात करेंगे जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के एक हैरानकुन स्टेटमेंट की भी, और कुछ प्यार मोहब्बत नज़र आया चीफ जस्टिस साहब में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये तमाम बातें आपसे शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अपने दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी इस चैनल से मुतल्लिक बताएं, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ वाहिद यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी मैं कहीं और किसी किस्म का कोई वीलॉग वगैरह नहीं कर रही। तो अगर आप पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर इसी चैनल पर आना होगा। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब क्या हुआ है आज के दिन में और क्या क्या अहम ख़बरें रहीं। देखिए, एक दो बातें मैं बड़ी आपसे क्लैरिटी से आज करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि आज उस्मान बुज़दार साहब ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि जनाब उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस थे, वो भी चले गए और ये वो। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की एक ऐसी गलती थी जो कि उन्हें शायद बहुत पहले करेक्ट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ और द अदर, जो भी आप कह लें, उसके रीज़न्स हों, जो भी उसकी वजूहात हों, जो भी उसके पीछे लॉजिक्स हों, लेकिन इमरान खान साहब उनके साथ मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट करते रहे। उनके साथ उन्होंने पूरा ताउन भी किया और उनको पूरी अपनी हिमायत दी, और वो मुस्तकिल चीफ़ मिनिस्टर रहे जब तक कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि जो बुनियाद बनी थी, आप समझ लें कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की, और ये इमरान खान साहब ऑन एयर भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो पहला एतराज़ था वो यहाँ से शुरू हुई बात कि उस्मान बुज़दार चीफ़ मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। अब देखिए, अगर आप बाय रूल बात करें, बाय लॉ बात करें, तो ये बात ठीक है कि ये बहरहाल पार्टी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब का इस्तेहकाक था कि वो चीफ़ मिनिस्टर नामज़द करते हैं मुशावरत के साथ, और उन्होंने जिसे बेहतर समझा और उन्होंने किया। लेकिन ये एक चीज़ बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि बेशक ये कानूनी तौर पर ठीक होगा, लेकिन क्या ये सियासी तौर पर एक अच्छा फ़ैसला था? ये एक ऐसा फ़ैसला था जिस पर एक उन्होंने महाज़ खोल दिया अपने ख़िलाफ़ मीडिया का। मीडिया ने भी इस फ़ैसले पे बहुत तनकीद की, खुल कर की। आधे लोग तो इसी बात पे हर वक्त तनकीद कर रहे होते थे कि उस्मान बुज़दार चीफ़ मिनिस्टर क्यों है। फिर उस्मान बुज़दार साहब कोई खातिर खा परफॉर्मेंस भी नहीं दे सके, और इस तरह से एक बड़ा सूबा जो पहली दफ़ा आपको जहाँ पर हुकूमत करने को मिली थी, वहाँ पर अगर आप कुछ अनयूजुअल या बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर परफॉर्म करते तो वो आपके लिए सियासी तौर पर बहुत फ़ायदेमंद होता। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ऐसा कोई भी मैजिक ना कर सके, शायद वो उसकी इतनी सलाहियत भी नहीं रखते थे। और तीसरी बात ये थी कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात की ख़राबी की बुनियादी बात बनना शुरू हुई थी, वो भी वहीं से थी। बाजवा साहब का बड़ा इसरार था कि जनाब उन्हें हटाया जाए। चलिए ठीक है, आप अलीम खान साहब को नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आप कोई भी और बेहतर कैंडिडेट लगा सकते थे जिसके ऊपर कोई भी एतराज़ ना करता। भले आप फेडरेशन से किसी को भी हटा कर इधर सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़वा कर उन्हें चीफ़ मिनिस्टर बना देते, लेकिन इस मसले को इमरान खान साहब को शायद सॉर्ट आउट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं किया और एक मुस्तकिल तनकीद बिला वजह अपने ऊपर करवाए रखी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें, बेशक उस वक्त आप पावर में रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं जमा हो रही होती हैं। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बाद में किसी वक्त मुसीबत का बाइस बन जाती हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की जो भी वजह थी इमरान खान साहब की सपोर्ट की, उन्हें लगता था कि उनकी अपने पार्टी में ग्रुप्स बन जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो क्या वो उसके अलावा नहीं बने? फिर भी बने। उस्मान बुज़दार की वजह से भी बने कि बहुत सारे लोग इस बात पे इत्तेफाक नहीं करते थे कि उस्मान बुज़दार को होना चाहिए, तो इस वजह से भी ग्रुप बने।
تو پھر بھی فائدہ کیا ہوا؟ مطلب اگر آپ اس چیز کو ایک اوائڈ کرنے کے لیے کر رہے تھے تو پھر وہ چیز تو پھر بھی اپنی جگہ موجود رہی. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی طور پر غلط فیصلہ تھا جس کا عمران خان صاحب کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. اور سب کو معلوم تھا کہ وہ کوئی نظریاتی طور پر بہت پرانے کوئی ورکر نہیں ہیں, شروع سے کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. ان کا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے جب تک کہ عمران خان صاحب ان کا نام فلوٹ کرتے ایز اے چیف منسٹر کینڈیڈیٹ. تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوا کہ جناب جو بڑا نظر تھی سب کی کہ وہ چلے جائیں گے فائنلی. اور ظاہری سی بات ہے جب پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے بھی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا پی ٹی آئی سے. وہ بھی کچھ مقدمات تو بھگت رہے تھے, نیب میں ان کے بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس ہیں, اور ان کے دور حکومت میں بھی بہت سارے صحافیوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان کے انڈر یا وہ براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر کسی بھی طرح ملوث ہو سکتے ہیں. کچھ ان کے بھی معاملات اتنے شفاف نہیں ہیں, اور اس میں عمران ریاض خان صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, بہت سے دیگر صحافی ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے معاملات بھی اتنے شفاف نہیں ہیں. تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی, لیکن الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ان کو پروٹیکٹ کیا, ان کے ساتھ رہے. اور پھر آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ عثمان بزدار صاحب بھی عمران خان صاحب کو داغ مفارقت دے گئے. اور بھلے ان کا سیاسی طور پر کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی میں, لیکن عمران خان صاحب یہ سوچ ضرور رہے ہوں گے کہ جس کی انہوں نے اتنی انکنڈیشنل سپورٹ کی, سب سے لڑائی کر کے ان کی سپورٹ کی, وہ بھی آج ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکے. تو انسان کو کوئی تھوڑا سا وقت یاد رکھنا چاہیے کہ یار ایک بندہ میرے اوپر اتنی, اس نے سب کی تنقید مول لی, اتنا میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے کچھ جانتا تک نہیں تھا اور مجھے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر بنا دیا, اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے. تو میں کچھ تھوڑی سی وفا نبھاؤں, لیکن جناب انہوں نے بھی وہی کیا جو باقی سب نے کیا. تو بہرحال جی, عثمان بزدار صاحب پیارے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو جن کو سب پیارے ہو رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ بھی چلے گئے ہیں. پرویز الہی صاحب کے بارے میں آج بہت بات ہو رہی تھی, لوگ بڑی ان کی تعریف کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب جناب ایکسپیکٹڈلی بڑا ڈٹے ہوئے ہیں, اور جناب انہوں نے بڑا دبنگ قسم کا عدالت میں بیان بھی دیا ہے کہ جی ہم حق سچ پر ہیں, پی ٹی آئی کارکنان گھبرائیں نہیں اور میں نہیں چھوڑوں گا. تو ابھی تک کے لیے ٹھیک ہے, آپ سب لوگ ان کی تعریفیں کر لیں, لیکن آنیسٹلی میں نہیں سمجھتی کہ وہ بہت زیادہ دیر اس بیانیے کے ساتھ جڑے رہ سکیں گے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی ڈاواں ڈول ہو چکے ہیں, اور اس وقت جب وہ ڈاواں ڈول ہوئے تھے اس وقت ایک سچویشن الگ تھی, عمران خان صاحب کی مقبولیت بھی تھی, سب کچھ تھا, تو وہ دوبارہ جڑے بھی اس چیز کے ساتھ. اور یہ ٹھیک ہے بات کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے بڑے سخت سرکمسٹانسز بھی برداشت کیے ہیں بہرحال اس بیانیے کی وجہ سے, اور مونس الہی صاحب کو بھی ملک چھوڑ کے جانا پڑا ہے, ان کی فیملی نے بہت کچھ بھگتا ہے, اور پولیس بھی کئی دنوں سے ان کے بار بار گھر پر آ کر جس طرح سے ریڈ مار رہی تھی, تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی تھیں, تو انہوں نے فیس بھی کیا ہے. لیکن اب اصل میں اب ہاتھ آئے ہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا ہتھے چڑھ گئے ہیں, وہ اب سچویشن ہوئی ہے. تو ابھی ایک ان کی ضمانت ہوئی اگلے دن, تو فوراً ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. تو اب ان کے ساتھ وہی ایک کھیل شروع ہو گیا جس سے پہلے ہم کئی رہنماؤں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا کہ نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں, نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. تو بلی چوہے کا وہ کھیل یا میوزیکل چیئر کا وہ کھیل جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے. اب وہ کتنی گرفتاریوں کے بعد ہار مانتے ہیں یہ بس دیکھنا باقی ہے, لیکن میں بہت زیادہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ بہت زیادہ دیر اس کے اوپر شاید ڈٹے نہ رہ سکیں. اور ان سے بھی کیا گلا کرنے جب باقی اتنے پرانے بھی نہیں ڈٹے رہ سکے, تو وہ بیچارے بھی کتنی کی دیر رہ سکیں گے. ان کی تو عادت بھی نہیں ہے اس طرح کی نظریاتی اور انقلابی قسم کی سیاست کرنے کی. وہ تو شروع سے ہی ایک پاور پالیٹکس کرتے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی طرف دیکھتے رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے بات کی ہے کہ جی ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج کے ساتھ سبھی ہیں, لیکن جناب جو ایک اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کے اس طرف اپنی سیاست کا رخ متعین کرنے والی بات ہے, وہ تو پرویز الہی صاحب تو ہمیشہ اسی طرح کی سیاست کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو آنیسٹلی ابھی تک کے لیے تو ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, لیکن میں بہت زیادہ دن ان کو پی ٹی آئی میں نہیں دیکھ رہی. تیسرا اب جی آ جاتے ہیں اس بات پر کہ جناب خواتین, بڑا آپ کو اس بات پہ شاید میری طرح حیرت ہوئی ہوگی کہ آج جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے بہت ساری جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں انہوں نے شناخت پریڈ میں جب وہ گئی ہیں اور جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی حیران کن تھی بہت سارے لوگوں کے لیے, میرے لیے بھی تھی آنیسٹلی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے وہ کی بورڈ واریئرز ہیں جو کہ صرف ایک مشہور ہونے کے لیے, فیم کے لیے آ جاتے ہیں, فالوورز کے لیے آ جاتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے کرزمیٹک پرسنالٹی کے اثر میں آ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بس یوں ہی ایک ٹرینڈ کے حصہ بن جاتے ہیں یا اس طرح سے. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ
بہت ساری ایسی خواتین جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہم جن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سختیاں برداشت کر سکیں گی یا بہت زیادہ جھیل سکیں گی، لیکن انہوں نے سب مردوں تک کے منہ دھو دیے. مطلب میں تو کہوں گی کہ پی ٹی آئی کے مردوں کو چاہیے تھا کہ وہ چوڑیاں پہن لیں، اور یہ جو خواتین ہیں یہ صنف آہن ثابت ہوئی ہیں صحیح معنوں میں. میں بہت زیادہ متاثر نہیں تھی کوئی ان میں سے بہت ساری خواتین سے، لیکن آپ یقین مانیے کہ میں اس لحاظ سے بہت حیران ہوئی کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے کوئی اقتدار کے مزے نہیں لوٹے. بہت ساری تو ان میں سے ایسی خواتین ہیں جو کہ منسٹرز بھی نہیں تھیں، جو ایم این اے بھی نہیں تھیں. اب یہ جو سوشل میڈیا پر زیادہ آپ کو ایکٹیوسٹ نظر آتی تھیں جیسے صنم جاوید خان صاحبہ ہیں، طیبہ راجہ، ان کے تو میں نے عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کبھی نام بھی نہیں سنے تھے. میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں آنیسٹلی. تو یہ ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے ہیں حکومت سے، نہ کوئی انہوں نے اس دور میں کوئی وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں، لیکن یہ اپنی کمٹمنٹ شو کر رہی ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ. اب آپ ان کا نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے بھلے کوئی اختلاف کریں، ان کا طریقہ ٹھیک تھا یا غلط تھا اس سے بھلے آپ اختلاف کریں، لیکن اس بات میں تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی ہے، انہوں نے بھگتا ہے. وہ 22-23 دن سے جیلوں میں پڑی ہیں. وہ ایسی خواتین ہیں کہ جو کوئی ریگولر جیلوں میں جانے والی ہیں، شروع سے کوئی وہ ایسے کارکنان تو نہیں رہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پارٹیز کے کارکنان ہیں. اچھی فیملیز کی لڑکیاں ہیں، شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، کام دھندے کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو اپنے اپنے پروفیشنز کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ جیلوں میں بند پڑے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں. تو کیا آپ کے لیے یہ ایک آسان بات ہے اس کو بیئر کرنا؟ لیکن وہ بیئر کر رہی ہیں، اور آنیسٹلی وہ رو نہیں رہی تھیں، وہ پریشان نہیں ہوئی، وہ کوئی انہوں نے ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ کمزور پڑ گئی ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو کھڑے ہوئے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے منسٹرز جنہوں نے منسٹریاں انجوائے کیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے دائیں بائیں ہر وقت چپکے رہے، اور اس کے بعد جب ان کا برا وقت آیا تو چھوڑنے میں انہوں نے ٹائم ہی نہیں لگایا. چند دن کی جیلوں کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں پھول گیا اور انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا، بہت مشکل ٹائم انہوں نے بھی دیکھا ہوگا آنیسٹلی، تبھی وہ اس طرح سے جانے پر مجبور ہوئے ہیں. لیکن کیا ان کے اوپر پریشر نہیں ہے؟ کیا وہ سختیاں برداشت نہیں کر رہی؟ ان کے بارے میں تو نہ جانے کیا کیا رپورٹس آ رہی ہیں. ان کے تو ظاہر ہے کہ باہر آ کر خاتون کے طور پر جب آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں کہ پتہ نہیں جیل میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے تو سوسائٹی میں آ کر اس کو فیس کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھر بھی اس حوصلے میں نظر آئیں، نظر آئیں. خدیجہ شاہ کو میں دیکھ رہی تھی، مطلب وہ اتنی ویل آف فیملی سے، پڑھی لکھی، انٹرنیشنلی نان بندی ہے، ڈیزائنر ہے، اپنی اس کا مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہے، وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے. اور باہر نکل کر ان کا کیریکٹر آپ دیکھیں. میں بہت زیادہ ان لوگوں کو پہلے نہیں جانتی، لیکن اس کا کیریکٹر مجھے اس لحاظ سے امپریس کیا کہ وہ باہر نکل کے وہ اپنی بات نہیں کر رہی کہ جی ہمیں نکالیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ بات کس کی کری؟ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کریں کہ وہ خاتون ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ بہت بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، ان کو نکالیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اس نے اپنی بات نہیں کی، وہ ان کی بات کر رہی. یہ چیزیں ہیں جو آپ کا کیریکٹر شو کرتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کتنے ہلکے انسان ہیں یا کتنے آپ کیریکٹر وائز اونچے انسان ہیں. تو میں تو آنیسٹلی آج پی ٹی آئی کی خواتین سے متاثر ہوئی. مجھے لگا کہ یہ لوگوں نے اپنا کیریکٹر شو کیا، انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے، اپنے کاز کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ وفا نبھائی جا سکتی ہے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی کمٹمنٹ کی بات ہے اس کے اوپر آپ نہیں بات کر سکتے. حالانکہ بہت ساری کے بارے میں تو خود بہت سارے سینئر رپورٹرز نے یہ خبریں دی ہوئی ہیں کہ ان کا جرم کوئی نہیں ہے، انہوں نے کیا جرم کیے ہوئے ہیں، کوئی خاص جرم نہیں ہے ان کا، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ انہوں نے گفتگو ایسی کی ہو، کوئی اسکرٹس ایسے بنایا ہو، کچھ کیا ہو جو جناب ملکہ عالیہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو برے لگ گئے، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی. تو بہت سارے کے بارے میں تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ ان کے گرج کی وجہ سے صرف جیل میں بند ہیں. اور ان میں سے صنم جاوید نے تو یہ بات کہی بھی ہے آن ایئر کہ جناب ہمیں تو مریم نے صرف بند کروایا ہوا ہے. تو یہ ہے صورتحال. لیکن وہ ہیں، مطلب انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، نہ کوئی انہوں نے وزارت، کچھ نہیں، لیکن وہ اپنے کھڑی ہیں. پتہ نہیں اور کتنے دن کھڑا ہے. ان کی بھی بچیاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، والد بوڑھے لوگ باہر بیچارے جیلوں میں ابھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں. تو یہ ہے، تو یہ آنیسٹلی بہت پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بڑی شاید عمران خان صاحب بھی کسی وقت بیٹھ کے بھی ساری چیزیں انالائز تو کر رہے ہیں، آف کورس کر رہے ہوں گے
کہ کون ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, کون ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے, کس نے ڈٹرمنیشن شو کی ہے, اور کون جو ہے وہ ابن الوقت ثابت ہوا ہے. تو یہ باتیں بہرحال جی امپورٹنٹ ہیں. باقی جی آج بڑی اچھی ایک فوٹیج چل رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگا رہے تھے, اور بڑا اچھا خوبصورت پودا مل کے دونوں نے لگایا. اس موقع پر ماحول بڑا خوشگوار نظر آیا, دونوں مسکرا بھی رہے تھے, باتیں بھی کر رہے تھے, اور ارد گرد باقی جج صاحبان بھی موجود تھے. تو ایک بڑا اچھا سا جیسچر جا رہا تھا کہ بڑی یونٹی کا میسج جا رہا تھا, تو دیکھنے میں بہت اچھا لگا یہ. لیکن کیا یہ ایسا ہی ہے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک جس طریقے سے چیزیں پچھلے دنوں میں چل رہی ہیں, اس سے یہ کسی کے لیے بھی عکس کرنا مشکل نہیں کہ بہت ساری ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں بعض اوقات, لیکن پیچھے معاملات کچھ اور طرح کے بھی ہیں. ایک کلیریفیکیشن ضرور دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور وہ انہوں نے ایک تقریب سے متعلق دی ہے کہ جس میں وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آتے ہیں, وہ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک دم مڑ جاتے ہیں اور ان سے سلام دعا نہیں کرتے. تو یہ وائرل ہوئی تھی کہ دیکھیں جنہوں نے اگنور کیا انہیں. تو اس پر انہوں نے ایک وضاحت بھی دی ہے کہ نہیں جی میں نے کوئی اگنور نہیں کیا تھا, بیسکلی یہ جو ہماری پہلے اس سے آلریڈی پہلے ہماری سلام دعا ہو چکی تھی, اور جیسے ہی چیف جسٹس صاحب وہاں تشریف لائے جہاں میں کھڑا ہوں تو وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی آگے, میں ان سے بات کرنے لگا, تو اس طرح سے کچھ ہوا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ جی میرا کوئی گروپ نہیں ہے کسی قسم کا, اور نہ میں کوئی اس طرح کی کوئی صف بندی کر رہا ہوں یہ سپریم کورٹ میں. لیکن بہرحال وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. وہ خطوط جو میڈیا میں جاری ہوتے ہیں, وہ فیصلے, وہ نوٹس, وہ اختلافی نوٹس, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ آتی رہتی ہیں جو ہیں. لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات اب اس لیے شاید بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے پرابلمیٹک اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے بہت حد تک پریشر ڈال کر چیف جسٹس صاحب کو بیک فٹ پر تو کر ہی دیا ہے. تو اب وہ جو ایک لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ کچھ توہین عدالت کر کے حکومت گھر بھیج دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو وہ فی الحال مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا حکومت کے لیے خطرہ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.